तवारीख की दूसरी किताब 7वां बाब। और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दिया, और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया, और काहिन खुदावंद के घर में दाखिल ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर खुदावंद के जलाल से मामूर था। और जब आग नाजिल हुई और खुदावंद का जलाल उस घर पर छा गया तो सब बनी इसराइल देख रहे थे। सो उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल ज़मीन तक झुककर सिजदा किया और खुदावंद का शुक्र अदा किया कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। तब बादशाह और सब लोगों ने खुदावंद के आगे ज़बीहे ज़बह किए, और सुलेमान बादशाह ने 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाई। यूं बादशाह और सब लोगों ने खुदा के घर को मखसूस किया, और काहिन अपने अपने मनसब के मुताबिक खड़े थे, और लावी भी खुदावंद के लिए मौसीकी के साज लिए हुए थे, जिनको दाऊद बादशाह ने खुदावंद का शुक्र बजा लाने को बनाया था, जब उसने उनके ज़रिए से उसकी सिताइश की थी, क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। और काहिन उनके आगे नरसिंगे फूंकते रहे, और सब इसराइली खड़े रहे। और सुलेमान ने उस सहन के बीच के हिस्से को, जो खुदावंद के घर के सामने था, मुकद्दस किया, क्योंकि उसने वहाँ सोख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों की चर्बी चढ़ाई, क्योंकि पीतल के उस मज़बे पर जिसे सुलेमान ने बनाया था, सोख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और चर्बी के लिए गुंजाइश ना थी। और सुलेमान और उसके साथ हमात के मदखल से मिस्र की नदी तक के सब इसराइलियों की बहुत बड़ी जमात ने उस मौके पर 7 दिन तक ईद मनाई, और 8वें दिन उनका मुकद्दस मजमा फराहम हुआ, क्योंकि वो 7 दिन मज़बा के मखसूस करने में और 7 दिन ईद मनाने में लगे रहे। और 7वें महीने की 23वीं तारीख को उसने लोगों को रुखसत किया, ताकि वो उस नेकी के सबब से जो खुदावंद ने दाऊद और सुलेमान और अपनी कौम इसराइल से की थी, खुश और शादमान होकर अपने डेरों को जाएं। यूं सुलेमान ने खुदावंद का घर और बादशाह का घर तमाम किया, और जो कुछ सुलेमान ने खुदावंद के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बखूबी इंजाम तक पहुंचाया। और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे, और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। और तू अगर मेरे हुजूर वैसे ही चले जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, और जो कुछ मैंने तुझे हुक्म किया उसके मुताबिक अमल करे और मेरे आइन और अहकाम को माने, तो मैं तेरे तख्त सल्तनत को कायम रखूँगा, जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से अहद करके कहा था कि इसराइल का सरदार होने के लिए तेरे यहाँ मर्द की कभी कमी ना होगी। पर अगर तुम बरगश्ता हो जाओ और मेरे आइन और अहकाम को, जिनको मैंने तुम्हारे आगे रखा है, तर्क कर दो और जाकर गैर माबूदों की इबादत करो और उनको सिजदा करो, तो मैं उनको अपने इस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ डालूंगा, और इस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया है अपने सामने से दूर कर दूंगा, और इसको सब कौमों में ज़रबुल मिस्ल और अंगुश्त नुमा बना दूंगा। और ये घर जो ऐसा आलीशान है, सो हर एक जो इसके पास से गुजरेगा हैरान होकर कहेगा कि खुदावंद ने इस मुल्क और इस घर के साथ ऐसा क्यों किया। तब वो जवाब देंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को, जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था, तर्क किया, और गैर माबूदों को इख्तियार करके उनको सिजदा किया और उनकी इबादत की। इसीलिए खुदावंद ने उन पर ये सारी मुसीबत
نازل کی۔ تواریخ کی دوسری کتاب 8واں باب۔ اور 20 برس کے آخر میں، جن میں سلیمان نے خداوند کا گھر اور اپنا گھر بنایا تھا، یوں ہوا کہ سلیمان نے ان شہروں کو جو حرام نے سلیمان کو دیے تھے پھر تعمیر کیا اور بنی اسرائیل کو وہاں بسایا۔ اور سلیمان حمات زوبا کو جا کر اس پر غالب ہوا، اور اس نے بیابان میں تدمور کو بنایا اور خزانے کے سب شہروں کو بھی جو اس نے حمات میں بنائے تھے۔ اور اس نے اوپر کے بیت ہورون اور نیچے کے بیت ہورون کو بنایا، جو دیواروں اور پھاٹکوں اور اڑبنگوں سے مضبوط کیے ہوئے شہر تھے۔ اور بالت اور خزانے کے سب شہر جو سلیمان کے تھے، اور رتھوں کے سب شہر اور سواروں کے شہر، اور جو کچھ سلیمان چاہتا تھا کہ یروشلیم اور لبنان اور اپنی مملکت کی ساری سرزمین میں بنائے، وہ سب بنایا۔ اور وہ سب لوگ جو ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں میں سے رہ گئے تھے اور اسرائیلی نہ تھے، انہی کی اولاد جو ان کے بعد ملک میں باقی رہ گئی تھی، جسے بنی اسرائیل نے نابود نہیں کیا، اسی میں سے سلیمان نے بیگاری مقرر کیے، جیسا آج کے دن ہے۔ پر سلیمان نے اپنے کام کے لیے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا، بلکہ وہ جنگی مرد اور اس کے لشکروں کے سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں پر حکمران تھے۔ اور سلیمان بادشاہ کے خاص منصبدار جو لوگوں پر حکومت کرتے تھے 250 تھے۔ اور سلیمان فرعون کی بیٹی کو داؤد کے شہر سے اس گھر میں جو اس کے لیے بنایا تھا لے آیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میری بیوی اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے گھر میں نہیں رہے گی، کیونکہ وہ مقام مقدس ہیں جن میں خداوند کا صندوق آ گیا ہے۔ تب سلیمان خداوند کے لیے خداوند کے اس مذبح پر جس کو اس نے اسارے کے سامنے بنایا تھا سوختنی قربانیاں چڑھانے لگا۔ وہ ہر روز کے فرض کے مطابق جیسا موسیٰ نے حکم دیا تھا، سبتوں اور نئے چاندوں اور سال میں 3 بار مقررہ عیدوں یعنی فطیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور خیموں کی عید پر قربانی کرتا تھا۔ اور اس نے اپنے باپ داؤد کے حکم کے موافق کاہنوں کے فریقوں کو ہر روز کے فرض کے مطابق ان کے کام پر اور لاویوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا، تاکہ وہ کاہنوں کے روبرو حمد اور خدمت کریں، اور دربانوں کو بھی ان کے فریقوں کے مطابق ہر پھاٹک پر مقرر کیا، کیونکہ مرد خدا داؤد نے ایسا ہی حکم دیا تھا۔ اور وہ بادشاہ کے حکم سے جو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو کسی بات کی نسبت خزانوں کے حق میں دیا تھا باہر نہ ہوئے۔ اور سلیمان کا سارا کام خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالنے کے دن سے اس کے تیار ہونے تک تمام ہوا، اور خداوند کا گھر پورا بن گیا۔ تب سلیمان اسیون، جابر اور ایلوت کو گیا جو ملک ادوم میں سمندر کے کنارے ہیں، اور حرام نے اپنے نوکروں کے ہاتھ سے جہازوں اور ملاحوں کو جو سمندر سے واقف تھے اس کے پاس بھیجا۔ اور وہ سلیمان کے ملازموں کے ساتھ اوفیر میں آئے اور وہاں سے 450 کنتار سونا لے کر سلیمان بادشاہ کے پاس لائے۔ تواریخ کی دوسری کتاب 9واں باب۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل سوالوں سے سلیمان کو آزمانے کے لیے بہت بڑی جلو اور اونٹوں کے ساتھ جن پر مسالہ اور بافرات سونا اور جواہر تھے یروشلم میں آئی، اور سلیمان کے پاس آ کر جو کچھ اس کے دل میں تھا اس سب کی بابت اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب اسے دیا، اور سلیمان سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی کہ وہ اس کو بتا نہ سکا۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی دانش مندی کو اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمت اور اس کے خادموں کی نشست اور اس کے ملازموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکیوں اور ان کے لباس کو اور اس زینہ کو جس سے وہ خداوند کے مسکن کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی جب تک میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ان کی باتوں کو باور نہ کیا۔ اور دیکھ، جتنی بڑی تیری حکمت ہے اس کا آدھا بیان بھی میرے آگے نہیں ہوا۔ تو اس شہرت سے بڑھ کر ہے
جو میں نے سنی تھی۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو سدا تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا راضی ہوا کہ تجھ کو ایسے تخت پر بٹھایا تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی طرف سے بادشاہ ہو۔ چونکہ تیرے خدا کو اسرائیل سے محبت تھی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے، اس لیے اس نے تجھے ان کا بادشاہ بنایا تاکہ تو عدل و انصاف کرے۔ اور اس نے 120 قنطار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور جواہر سلیمان کو دیے، اور جو مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی میسر نہ آئے۔ اور حرام کے نوکر بھی اور سلیمان کے نوکر جو اوفیر سے سونا لاتے تھے وہ چندن کے درخت اور جواہر بھی لاتے تھے۔ اور بادشاہ نے چندن کی لکڑی سے خداوند کے گھر کے لیے اور شاہی محل کے چبوترے اور گانے والوں کے لیے بربط اور ستار تیار کرائے، اور ایسی چیزیں یہودا کے ملک میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو جو کچھ اس نے چاہا اور مانگا اس سے زیادہ جو وہ بادشاہ کے لیے لائی تھی دیا، اور وہ لوٹ کر اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو چلی گئی۔ اور جتنا سونا سلیمان کے پاس ایک سال میں آتا تھا اس کا وزن 666 قنطار سونے کا تھا۔ یہ اس کے علاوہ تھا جو بیپاری اور سوداگر لاتے تھے۔ اور عرب کے سب بادشاہ اور ملک کے حاکم سلیمان کے پاس سونا اور چاندی لاتے تھے، اور سلیمان بادشاہ نے پیٹے ہوئے سونے کی 200 بڑی ڈھالیں بنوائیں۔ 600 مسکال پیٹا ہوا سونا ایک ایک ڈھال میں لگا، اور اس نے پیٹے ہوئے سونے کی 300 ڈھالیں اور بنوائیں، ایک ایک ڈھال میں 300 مسکال سونا لگا۔ اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا۔ اس کے سوا بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنوایا اور اس پر خالص سونا منڈوایا، اور اس تخت کے لیے 6 سیڑھیاں اور سونے کا ایک پائیدان تھا۔ یہ سب تخت سے جڑے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ایک ایک ٹیک تھی، اور ان ٹیکوں کے برابر 2 شیر ببر کھڑے تھے، اور ان 6 سیڑھیوں پر ادھر ادھر 12 شیر ببر کھڑے تھے۔ کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور لبنانی بن کے گھر کے سب برتن خالص سونے کے تھے۔ سلیمان کے ایام میں چاندی کی کچھ قدر نہ تھی، کیونکہ بادشاہ کے پاس جہاز تھے جو حرام کے نوکروں کے ساتھ ترسیس کو جاتے تھے۔ ترسیس کے یہ جہاز 3 برس میں ایک بار سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لے کر آتے تھے۔ سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں روئے زمین کے سب بادشاہوں سے بڑھ گیا، اور روئے زمین کے سب بادشاہ سلیمان کے دیدار کے مشتاق تھے تاکہ وہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ اور وہ سال بسال اپنا اپنا ہدیہ یعنی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور پوشاک اور ہتھیار اور مسالے اور گھوڑے اور خچر جتنے مقرر تھے لاتے تھے۔ اور سلیمان کے پاس گھوڑوں اور رتھوں کے لیے 4000 تھان اور 12000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا۔ اور وہ دریائے فرات سے فلسطینیوں کے ملک بلکہ مصر کی حد تک سب بادشاہوں پر حکمران تھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں افراط کی وجہ سے چاندی کو پتھروں کی مانند اور دیودار کے درختوں کو گولر کے ان درختوں کے برابر کر دیا جو نشیب کی سرزمین میں ہیں۔ اور وہ مصر سے اور سب ملکوں سے سلیمان کے لیے گھوڑے لایا کرتے تھے۔ اور سلیمان کے باقی کام شروع سے آخر تک، کیا وہ ناتن نبی کی کتاب میں اور سیلانی اخیا کی پیشن گوئی میں اور عید و غیبین کی رویتوں کی کتاب میں جو اس نے یربعام بن نبات کی بابت دیکھی تھی مندرج نہیں ہیں۔ اور سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر 40 برس سلطنت کی۔ اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا رہبعام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔